अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हमने देखा कि बार बार वो आइन का जिक्र करते थे, इंसानी हकूक़ के हवाले से और बुनियादी हकूक़ के हवाले से उन्होंने एक यादगार भी तामीर करवाई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उनका जो रवैया था इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों के हवाले से वो बड़ा गैर मामूली था। वैसे भी उनका जो कंडक्ट रहा अदालत के अंदर, कभी वो किसी को पहचानने से इनकार कर देते थे, कभी वो कहते थे कि मीडिया में ये चीज़ गलत रिपोर्ट हो रही है, कभी फरमाते थे कि मैं तो मीडिया सुनता ही नहीं। बैरिस्टर गौहर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, जब वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में पेश हुए तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनको क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। Your Honor, I would like to withdraw this petition because the main case. Who are you? The counsel, Your Honor, for the petitioner. We were told हामिद खान साहब आपने इसमें जी, आपने सुना, उन्होंने उनसे पूछा कि हु आर यू, आप कौन हैं। अब मसला ये है कि जब भी वहाँ पे किसी भी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का जिक्र होता था तो काजी साहब कहते थे कि अभी नहीं हो रहा, मेरे सामने नहीं हो रहा, मेरे सामने कोई आएगा तो फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। जब भी कोई जिक्र भी करने की कोशिश करता था तो फ़ौरन वो उसको रोक देते थे। लेकिन एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करते थे, वो बुनियादी हकूक़ की भी बात करते थे। अदालत की कार्रवाई के दौरान एक मौके के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिएगा। Things have been happening and हम ऑस्ट्रिच की तरह सर ज़मीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही हैं। जी, आपने सुना कि मंसूर अली शाह साहब जिक्र कर रहे थे 6 जज साहिबान के ख़त का, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने ख़त लिखा था, उसके हवाले से भी काजी साहब इस चीज़ के ऊपर बज़िद थे कि मेरे दौर में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और कल भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी छपी है असनात मलिक साहब की, उसमें भी उन्होंने लिखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो टेन्योर था उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा अपने ही इदारे से, अपने ही कोलीग्स से ज़्यादा लड़ते रहे। लोग एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि वो अपने इदारे के लिए लड़ेंगे, अपने इदारे के साथ खड़े होंगे, लेकिन लगा इस तरह कि वो हमेशा एग्जेक्टिव की साइड पे हैं। अतहर मिनोल्ला साहब ने भी एक केस की हेयरिंग के दौरान बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए थे, ज़रा ये भी सुनिएगा। फैसल साहब, आगे बढ़े, लेट अस फेस द रियलिटी, बता दें कि when has this country been governed under the constitution? Well, I think it's about time it start being governed by, if that is so, we will ensure it is governed under the constitution. The fundamental rights that are being violated while we are sitting here, I mean, that is also our duty to secure those rights of the people. जी, आपने सुना कि जस्टिस अतहर मिनोल्ला साहब कह रहे हैं कि आज यानी उस दौर में भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनको वायलेट किया जा रहा है, उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। और उन्होंने बरमला इस चीज़ का इज़हार किया और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इस चीज़ का इज़हार किया। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का इस हवाले से क्या रवैया था, ये एक छोटी सी ज़रा झलक देखिएगा। या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मुझे, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। देखो ठीक, आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ। अब मसला ये था कि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है और वहाँ पे फुल कोर्ट भी बैठा हुआ है, तमाम जज साहिबान बैठे हुए हैं। लोगों की ये उम्मीद होती थी कि अगर कोई मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इस बेंच के सामने रखा जाए। जिस तरह जज साहिबान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया, लेकिन काजी साहब बज़िद थे कि मेरे सामने जब कोई चीज़ आएगी तभी हम देखेंगे। तो ये वो सारे कमेंट्स थे जिनकी वजह से लोगों को मायूसी भी हुई। लेकिन एट द सेम टाइम, जिस तरह मैंने शुरू में भी अर्ज़ की कि उन्होंने बुनियादी हकूक़ के हवाले से एक यादगार भी बनवाई। उस यादगार को आप देखें तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखी हुई हैं। आज़ादी नक्ल हरकत, अगर आप काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर देखें तो यहाँ पे सड़कें तक खुदवा दी गई। जी हाँ जी, लोगों को रोकने के लिए सड़कें खुदवा दी गई। SCO का समिट हुआ तो पूरे इस्लामाबाद को ब्लॉक कर दिया गया, पूरे इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगा दिए गए। आए रोज़ खबर आती है कि दफ़ा 144 लग गई है। क्या ये सारी चीज़ें भी बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़मरे में नहीं आती? फिर इसी दौर के अंदर आप देखें तो एक्स भी बंद रहा, इंटरनेट की बंदिश के मसाइल रहे, उसके अलावा दफ़ा 144 का बार बार इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा लोग जो लापता होते थे उनके हवाले से भी काजी साहब का ये रवैया था कि वो आके मुझे कोई बताएगा तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो दौर है वो एक कंट्रोवर्शियल दौर के तौर पे याद रखा जाएगा। लेकिन अब हम एक ट्रांजिशन में जा रहे हैं। जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं सब ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है।
آج فل کورٹ کا اجلاس بھی ہوا جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور منصور علی شاہ صاحب کا ذکر اعلامیہ کے اندر بھی آیا جو فل کورٹ کے بعد کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا. یہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ معاملات اب آگے کس طرف جا رہے ہیں, حکومت کی خواہش کیا پوری ہو گئی ہے عدلیہ کے حوالے سے یا پھر وہ کوئی نئی ترمیم لے کے آئیں گے. دو جج صاحبان کے حوالے سے تو حکومت کے دوست تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. کبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے, ان کو آئینی بینچ میں کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں دو سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک صاحب اور عدیل سرفراز صاحب. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. حسنات, میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آج کی بڑی خبر تو یہی ہے کہ فل کورٹ ہوا, اس میں تمام جج صاحبان نے شرکت کی اور جو اعلامیہ آیا اس میں ہم نے دیکھا کہ منصور علی شاہ صاحب کا کافی جگہوں پہ ذکر بھی ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ آج کے اجلاس کو؟ دیکھیں, یہ 3-4 اس سے آپ کو پیغام ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یونٹی ہے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں بھی منصور علی شاہ ہے اور اس پریس ریلیز میں بھی 3 دفعہ ان کا ذکر ہے کہ اس مینجمنٹ پلان جو 2023 سے ان کا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا اس پہ ابھی عمل درآمد شروع ہو گیا کہ 1 مہینے کا دیکھا جائے گا, وہ پلان امپلیمنٹ ہوگا. 2 دسمبر کو پھر میٹنگ ہوگی. ججز نے بڑا واضح کیا ہے کہ جی ہم ڈسپوزل کی طرف, سارا فوکس ہمارا ڈسپوزل ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں ایک ہی جواب دیا گیا جی کہ یہ ان کا جو ہے سارا فوکس پولیٹیکل کیسز تھا, پینڈنسی نہیں تھی. تو ان ججز نے آج جو ہے وہ بظاہر یہ لگایا کہ انہوں نے پینڈنسی پہ فوکس رکھا ہے کہ ہم اس طرف جائیں گے اور منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے گائیڈنس لی جائے گی. کیس مینجمنٹ پلان ان کا ہے, پریس اسٹیٹمنٹ میں 3 دفعہ ان کا ذکر کرنا, یہ بڑا میننگ فل ہے. مطلب اگر یہ منصور علی شاہ صاحب کا پلان ہے اور اس پلان کو آگے لے کے چلایا جا رہا ہے تو یہ تو پھر تو حکومت کا پلان تو وہی ہو گیا جو شیر افضل مورد صاحب کہتے ہیں حکومت کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. پھر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں, اب حکومت انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ خواہ مخواہ ان کو مزید کنٹروورشل کر رہے ہیں. ایک آپ نے ایک ہائیلی کمپیٹنٹ اور جو ریفارم کرنے والا چیف جسٹس جس نے ریفارم کرنا تھا ان کو آپ نے سپر سیڈ کرایا. اب یہ کمپین 2 دن سے چل رہی ہے جی کہ وہ استعفیٰ دیں, اب جی وہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں نہ بیٹھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ غیر ضروری طور پہ یہ چیز ہو رہی ہے. اب جو میسیج ہے جوڈیشری کا وہ بڑا واضح ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی میں اور اس میں فل کورٹ میٹنگ میں بھی. اب آخری مرحلہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. اس میں حکومت کی ریپرزنٹیشن ہے, 5 ممبر ہیں 13 میں سے, 6 ان کے پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں. ان کو 1 ووٹ حکومت کو چاہیے, تو پھر تو جوڈیشری کی ضرورت ہی نہیں ان کو. اور 5 ججز میں سے 1 جج ان کے ساتھ ہے, تو ایجنڈا تو پورا انٹرنل کس طرح کورٹ چلنی ہے یہ تو حکومت نے طے کرنا ہے. جی, وہ معاملہ بہت امپورٹنٹ ہے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ابھی اس کا شیڈول نہیں آیا اور میرا خیال ہے میں بھی جیسے منصور علی شاہ آ جائیں پھر اس کے بعد ہوں. جی اچھا عدیل, اب خبر اس طرح کی بھی آ رہی تھی کہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ دوبارہ فل کورٹ اجلاس ہو اور منصور علی شاہ صاحب تب تک پاکستان بھی آ چکے ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب تواتر سے یہ سب کچھ سلسلہ اس طرح چلتا رہے گا؟ جی بالکل, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی یہ پریکٹس پہلے بھی رہی ہے جب وہ پشاور ہائی کورٹ میں تھے, اور اب ہمیں یہ بتایا گیا تھا اگر جسٹس منصور علی شاہ آج کے اجلاس میں شرکت نہ کرتے تو ممکنہ طور پر ایک اجلاس دوبارہ ان کی واپسی پر بھی ہونا تھا. اب چونکہ وہ اجلاس میں شرکت انہوں نے کی ہے, لہٰذا یہ طے پایا ہے متفقہ طور پر کہ 2 دسمبر کو آئندہ اجلاس ہوگا. اور جو آج فیصلے کیے گئے ہیں کیس مینجمنٹ کے حوالے سے, جیسا کہ حسنات صاحب بتا رہے تھے, اس کے اوپر فالو اپ کے لیے اور مزید جو دیکھیں گے پیش رفت یا پروگریس اس کا جائزہ لینے کے لیے وہ میٹنگ ہوگی. اور دیگر بھی کئی معاملات ہیں جو موضوع بحث بن سکتے ہیں, مگر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فل کورٹ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک یونٹی ہمیں ضرور دکھ رہی ہے, اور یہ دکھ رہی ہے جس روز جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اوتھ لیا ہے ایز 30th چیف جسٹس. انہوں نے سب سے پہلے فل کورٹ میٹنگ بلائی اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھی ریکانسٹیٹیوٹ کیا. اختر صاحب اور بالکل جو جسٹس منصور علی شاہ ہے یا جسٹس منیب اختر ان پرٹیکولر, ان کا آنر جو ہے اس کو انہوں نے ایک طرح سے بحال کیا ہے, جس طرح سے ڈس آنریبلی ان کو کمیٹی سے باہر نکال دیا گیا تھا اور پھر ایک کنٹروورسی نے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی جوڈیشری قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کی وجہ سے جیل ٹوگیدر ہوئی ہے, اس میں دراڑیں کم ہوئی ہیں, یہ کہنا وڈ اٹ بی فیئر؟
یس اٹ وڈ بی فیئر، اور اس میں کردار ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑا مثبت کردار ہے. اس کو اگر ہم مثبت ہی دیکھنا چاہیں تو اس میں کردار دیگر ججز صاحبان کا بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک دھڑے سے ہوں یا دوسرے دھڑے سے ہوں. اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا مختلف دھڑوں میں سپریم کورٹ تقسیم رہی ہے، اگر کوشش کی جائے اس تقسیم کو دور کرنے کی، وہ کوشش سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہوگی. اور جو ہم لیک کر رہے تھے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنل رسپانس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں، وہ یہاں سے اسی صورت میں ممکن ہے کہ آج جیسا کہ ایک روایت ہم نے دیکھی ہے فل کورٹ کی صورت میں، اس کو آگے برقرار رکھا جاتا ہے اور ججز صاحبان متفقہ طور پر آگے چل کر فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں کہ وہ باقی سب اسناد، کل بھی آپ نے لکھا ہوا تھا کہ باقی سب سے وہ اتنا نہیں لڑے جتنا وہ اپنے ادارے کے ساتھ لڑتے رہے، نہ ہی اپنے ادارے کے لیے وہ اس طرح کھڑے ہوئے. تو اب یہاں پہ یہ سچویشن آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جو بڑا ایشو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کا، وہ کس طرح حل ہوگا؟ اب اس میں منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ریکیوز کر لیں، یہ بھی حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں، تو آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو ہونا ہے میجارٹی میں. اب قاضی فیصل صاحب کی بات کر رہے ہیں تو ان کا فوکس کچھ تھا کچھ پولیٹیکل کیسز میں، ایک ایجنڈا بیس ان کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہو گئے ثاقب نثار ہو گئے، افتخار چودھری ہو گئے، وہ ایک ایجنڈے کے ساتھ چیف جسٹس انہوں نے اپنا ٹینور چلایا. یہ جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں یہ سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور میجارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ اس طرف جائیں گے. اب جوڈیشل کمیشن میں جیسے میں نے بتایا کہ 13 ممبران ہیں جو میجارٹی سمجھے گی، لیکن اب حکومت کے لیے بڑا، یعنی یہ کیسے حکومت کہہ سکتی ہے جی کہ جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی وہ پریزائڈنگ جج نہ ہوں، کانسٹیٹیوشن بینچ کے سربراہ نہ ہوں. اب کل جس طرح ایک حکومتی فنکشنری منسٹر ایڈوائزر رانا ثناء اللہ صاحب وہ بھی یہ بات کر رہے تھے جی کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ متنازع ہو جائیں گے تو وہ بھی دور رہیں، اور یہ دو متنازع ہو چکے ہیں جیسے منیب اور جیسے منصور، یہ بھی کانسٹیٹیوشن بینچ میں نہ آئیں، اور جیسے یحییٰ آفریدی نہ آئیں کہ وہ متنازع ہو جائیں گے. تو پھر کون سے جج چاہیے آپ کو؟ متنازع بھی نہیں چاہیے، غیر متنازع بھی نہیں چاہیے، تو کس قسم کے جج چاہیے؟ تو یہ جو فورم شاپنگ ہے اور جی مخصوص ججز جو ہیں وہ ان پہ میرا خیال ہے ان ججز کی بھی جس طرح بات ہوتی ہے جی کہ منصور علی شاہ کا ذکر بار بار پی ٹی آئی نے کیا تو خراب. اب یہاں جو ہے وہ ایک جج صاحب کے لیے حکومت اتنا زیادہ ان پہ فوکس کی جی وہی ہوں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ جی یحییٰ آفریدی چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ. ہاں بالکل. تو پھر اس میں دیکھنا ہے کہ اب یحییٰ آفریدی صاحب اور اس پہ حکومت کیا 3 سینئر ججز کو اوور لک کر کے کیسے، یعنی ایک ہوگی، اور وہ جو جج ہیں خود وہ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ جوڈیشری سے 5 ججز جو ہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت اور 4 ججز وہ یہ سمجھیں گے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو خود ہی آپ نے نامزد کیے، ان کو بینچ کا سربراہ ان کو بنائیں کانسٹیٹیوشن بینچ کا. وہ کے پی سے ان کا تعلق ہے، پنجاب سے ایک لے لیں، چلیں اب وہ ہر صوبے سے ایک لے لیں، ہاں جی وہ لے لیں. تو اب دیکھنا ہے کہ کیا حالات ہے. اصل مسئلہ ہے کہ جی منصور علی شاہ اور منیب اختر وہ کانسٹیٹیوشن بینچ، میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن بینچ ایک تو بنے گا نہیں، کانسٹیٹیوشن بینچز ہیں 3 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، ایک بینچ پہ وہ ہو. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو کمیٹی ہے کانسٹیٹیوشن بینچز کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر یہ آتا ہے جی جیسے منیب اور جیسے منصور اور جیسے یحییٰ آفریدی، تو پھر کانسٹیٹیوشن بینچز کی کون سا کیس لگنا ہے اور کس ٹائم پہ لگنا ہے وہ بھی فیصلہ یہ کریں گے. اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت کی خواہش یہ ہے کہ یہ اس کمیٹی کا حصہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے عدیل کوئی حکومت دوبارہ کوئی ایکٹ میں ترمیم کر سکتی ہے. اور دوسرا جو ہم نے ایک اور ایکسٹرا آرڈنری چیز دیکھی قاضی صاحب کے دور میں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ انکریجمنٹ آتی رہی مختلف نوٹس کے اندر کہ جناب کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ صورتحال بھی آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں وہ صورتحال تبدیل ہونا ہوگی، کیونکہ مختلف ججز صاحبان سے ہماری ابھی ریسنٹلی اوتھ ٹیکنگ پر گفتگو بھی ہوئی ہے، اور اس معاملے پر ان پرٹیکولر نہ صرف ججز سے بلکہ حکومتی سائٹ سے بھی، کیونکہ موضوع بحث تو یہی 2 چیزیں ہیں، یا 12 جولائی کا فیصلہ ہے جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یا 26ویں آئینی ترمیم ہے. اکثریتی ججز صاحبان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے.
اگر نہیں ہوگا تو یہ روایت بڑی غلط ہے. بالخصوص جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ ابھی چیف جسٹس بنے اور 3 سال کے لیے بنے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ وہ سپریم کورٹ کے یہ ایک فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے. اگر آغاز ہی یہاں سے ہوگا تو پھر وہ آگے چل کر کیا کچھ کریں گے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ کو عملی طور پر کرنا ہوگا, اور اب درخواستیں آ رہی ہیں. جہاں تک بات ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی, اس میں ایک چیز جو حکومتی سائڈ پہ بھی لوگ کر تو رہے ہیں, اندازے لگا رہے ہیں, مگر یہ نہیں دیکھ رہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں آبویسلی ان ججز صاحبان کو شامل کیا جائے گا جو کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل ججز ہیں. تو وہ اگر ہم ان کے نام یہاں پر گنوانے بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے پسندیدہ ججز صاحبان ہیں ان میں سے شاید ایک جج بھی اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ نہ ہو. اور بدقسمتی یہی اور ہے, ایڈ ہاک ججز بھی نہیں ہو سکتے اس کا حصہ. نہیں سر, میرا نہیں خیال ہے. ڈھاک ججز آج کو کیا فوجداری فل کورٹ میں بلایا گیا تھا ڈاک ججز کو, کیا خبر؟ میری اطلاعات ہے کہ فل کورٹ کے اس اجلاس میں ان کو بلایا نہیں گیا, انہوں نے شرکت نہیں کی. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 17 ججز پر کنسسٹ کرتی ہے, یا 16 اس وقت موجود ہیں. جو ایڈ ہاک ججز ہوتے ہیں گو کہ آئین کے اندر پروویژن موجود ہے, مگر وہ سپریم کورٹ کا حصہ آپ ان کو ایز سچ انتظامی سائٹ پر نہیں تصور کر سکتے. انہیں ایڈ ہاک بیسس پر لایا جاتا ہے کچھ مقدمات نمٹانے کے لیے, اور یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا بھی نقطہ نظر ہے. شاید اسی وجہ سے انہوں نے آج ان کو اس میٹنگ میں نہیں بلایا. اچھا, آخر میں اسناد, آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم حتمی ہو گئی ہے, اب معاملات اسی طرح چلیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جب اگر 2 جج سپرسیڈ ہو گئے تو جو ہے وہ یہ ریزائن کر دیں گے. استعفیٰ نہیں دیا, اور استعفیٰ دینا بھی نہیں چاہیے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ 90s میں جب جسٹس سجاد علی شاہ کو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے چیف جسٹس لگایا, وہ 3رے نمبر پہ, تو جسٹس سعود جان اور جسٹس اجمل میاں وہ انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا, وہ موجود رہے. اور بتایا جاتا ہے کہ 2-3 سال بعد پھر جسٹس اجمل میاں چیف جسٹس بن گئے. بالکل. تو یہ جو ہے یہ چیزیں ہیں پریسیڈنٹ. میرا خیال ہے کہ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جی 2 جج جو ہیں موجود ہیں, حکومت پینک میں ہے. پھر یحییٰ آفریدی صاحب نے کچھ اقدامات, جس طرح یہ ہے کہ انہوں نے یونٹی کا پیغام, پھر ان کی طرف سے جو میسیج ایک کنوے ہوا ہے کہ جی انٹرفیرنس نہیں ہو, ہم برداشت کریں, انٹرفیرنس کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس سے یہ ہے کہ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کیا پتہ سینیٹری لسٹ کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی سینیٹری شروع جو ہے حکومت چیف جسٹس کے بعد سے ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ جی سینیٹری ادھر سے شروع ہو جائے. جو پہلی جو چیف جسٹس نیا, جو جج نیا آیا سپریم کورٹ میں, وہ سب سے سینئر, یہ ایسا بھی کوئی ترمیم آ سکتی ہے. جو میرے خیال میں یہ جو آپ نے ذکر کیا بڑا امپورٹنٹ ہے. بڑی کنفیوژن لگ رہی ہے. حکومت کی تو خواہش تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کے حوالے سے کم چیزیں کلیئر نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں آگے جناب حکومت 27ویں آئینی ترمیم جو مبینہ طور پہ لائی جا رہی ہے اس میں کیا ہوگا. آپ دونوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. سر, آج آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی. پچھلے دنوں تو خبر آ رہی تھی کہ آپ کو لیگل ٹیم سے علیحدہ کر دیا گیا ہے, اب خبر آ رہی ہے کہ آپ دوبارہ لیگل ٹیم کا حصہ بن گئے, کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے, آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ ایک جو بات ہی ختم ہو گئی, اور اب ہم پوری یکسوئی کے ساتھ لیگل ٹیم جو ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے, جو پہلے بھی ایفرٹس جاری تھیں, اب وہ ایز جیسے بھی مجھے ملا ہے, اور سلمان اکرم رائے صاحب کی سپرویژن میں انشاءاللہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کو جلدی سے جلدی خان صاحب کو جو ہے وہ کیسز میں سے رہائی کر کے عوام میں دوبارہ واپس لایا جائے. اچھا چودھری صاحب, آج بھی آپ گئے ہوئے تھے جیل میں, مقدمہ تھا خان صاحب کا, تو کون سا مقدمہ تھا اور اب کتنے مقدمے خان صاحب کے رہ گئے ہیں؟ کوئی ضمانت کا سلسلہ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے, خان صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک ہی کیس میں انڈر ہے, وہ کسٹڈی میں ہیں. وہ ہے توشہ خانہ 2 کیس, جو کہ جس میں بی پی کی بیل جو ہو چکی ہے, رول آف کنسسٹنسی اپلائی ہوگا, اور وہ میرے خیال میں سلمان صفدر صاحب آج کل یا پرسوں جس طرح بھی وہ مناسب وہ اس کی بیل فائل کریں گے, تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بیل ہونے کے 100% چانسز ہیں, کیونکہ وہ تو کیس ہی جو ہے اس میں مین ملزمہ جو ہیں وہ ملزم جو ہیں وہ بی بی صاحبہ کو رکھا ہوا تھا, تو کیونکہ ان کی بیل ہو گئی تو خان صاحب کی بیل جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی ہونی ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی سارے کیسز میں تو ان کی بیل ہے, تو لیگلی تو کوئی بھی کیس ان کے خلاف. آج القادر ٹرسٹ کیس کا, جس کو 190 ملین پاؤنڈز والا کیس کرتے ہیں, وہ والا آج کیس لگا ہوا تھا, وہ پرسوں پہ چلا گیا ہے. تو لیکن جو معاملات ہیں اس میں بھی
وہ کوئی اگر تو میرٹ پہ ہوگا تو وہ کیس کسی بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا آج خان صاحب کس حالت میں تھے؟ اس لیے کہ پہلے آپ لوگ بھی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, تو آج کیا انہوں نے شیو وغیرہ کی ہوئی تھی یا ابھی بھی ان کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اگر بتا سکیں. نہیں, آج تو جو خان صاحب ہیں وہ بالکل اپنی ان کی شیپ بھی ہوئی تھی, وہ ایکسرسائز میں کر کے پمپڈ اپ تھے جس طرح کے خان صاحب ہوتے ہیں. آج وہ آئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس دن جو ہے جمعرات کو والے دن جب ہماری ملاقات ہوئی اور جو ان کی سچویشن تھی, آج انہوں نے وہ ساری سچویشن جج صاحب کو بھی بتائی, آرڈر میں بھی آئی ہیں, اور انہوں نے میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے خود بھی بات بتائی, پھر علیمہ بیوی نے بات بتائی. جو اس دن میں نے باتیں کی وہ ساری کی ساری آج انہوں نے اس کو کنفرم بھی کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ جس طرح سے ہوئے ہیں, یہ اس پہ صبح جو ہے 2 پٹیشنز لگ گئی ہیں. ایک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک میری پٹیشن ہے اور ایک دوسری پٹیشن ہے, تو یہ دونوں پٹیشنز کٹھی لگ گئی ہیں. تو ان پٹیشنز کو جو ہے وہ اب ایک خان صاحب کی اور ایک فیملی کی ہے, تو ہم جو انشاءاللہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, بہت شدید زیادتی ہوئی ہے, سریحن ہوئی ہے, اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اور جو ہے بالکل ہم لیگل ٹیم اس پہ ہمارا ریزالو ہے کہ جو اس کے ذمہ داران ہیں وہ ہم ان کو بالکل we will take them to the task. ٹھیک ہے. اچھا آج خان صاحب سے آپ کو موقع تو نہیں ملا کہ 26ویں آئینی ترمیم یا جو اس وقت ملک میں سیاسی حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات آپ سے کی ہو انہوں نے دوران مقدمہ, کوئی اگر موقع ملا ہو تو؟ نہیں, انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاکستان کے عدالتی جو نظام انصاف ہے اس پہ حملہ قرار دیا, اس کو کالا قانون قرار دیا, اور پی ٹی آئی کے جو ڈیفیکٹرز ہیں ان کو جنہوں نے اس کے لیے ووٹ دیا انہوں نے کہا انہوں نے نہ صرف پارٹی سے غداری کی ہے, ملک سے غداری کی ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بالکل جو اس میں ان کا موقف پہلے تھا آج بھی وہی موقف تھا, اور انہوں نے کھل کے بات کی اور اس کی مذمت کی, اور انہوں نے کہا کہ قوم کو یہ بھی کہا جو بعد میں علیمہ بی بی نے بھی میڈیا پہ آ کے بات یہ کی کہ جو ہے یہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور اٹھنا پڑتا ہے. تو خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کو بالکل جو ہے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا ہے. ٹھیک. اچھا ایک اور چیز جو لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ قانونی ماہر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. آپ کی نظر میں کیا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے, اور کیا تحریک انصاف یا کوئی پرائیویٹ وکیل اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ایک چیلنج تو کیا جا سکتا ہے, پرائیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے, پارٹی بھی کر سکتی ہے, کوئی بھی انڈیویجول کر سکتا ہے, اور کیا گیا بھی ہے. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے اس میں تھوڑا سا جو ہے جس کی وجہ سے لیٹیگیشن پینڈنسی بھی بڑھے گی, اور یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچز ابھی فارمیشن نہیں ہوئی ہے. جوڈیشل کمیشن میں آج ایک بہت خوشائن فیصلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ اپنے وہ نمائندے بھیجیں, اور اس طرح سے جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں ان کا حصہ بننا بڑا ضروری ہے, اور ان کی 2 ووٹیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں جو کیلکولیشنز کے مطابق ہیں, اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں وہ پھر بن کے تو یہ معاملات کو حل کریں گے. چیلنج تو یہ ہو گئی ہیں, اب یہ آگے کہاں پہ جائیں گے قانون کے مطابق, تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس معاملات جانے ہیں, تو اب وہ بنتے ہیں تو اس کے مطابق پھر آگے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا آج فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی کہ خان صاحب کا حکم آیا ہے, اب میں بھی کوئی اس طرح کا بیان نہیں دوں گا. پہلے ہم دیکھتے رہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر تنقید بھی ہوتی رہی, تو فواد چودھری صاحب کو خان صاحب نے اسپیشل کوئی پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے کوئی ٹویٹ وغیرہ نہیں کرنی, اور خان صاحب سے کیا فواد صاحب کی کوئی ملاقات ہو سکتی ہے مستقبل قریب میں؟ دیکھیے وہ ملاقات کا تو ابھی کوئی شیڈیول نہیں ہے. خان صاحب نے بالکل میسج دیا اور میں نے پبلکلی میسج کنوے بھی کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ فواد صاحب کی طرف سے تنقید ہو یا ان پہ تنقید کسی اور طرف سے ہو, دونوں پی ٹی آئی کے لیے مناسب نہیں ہیں, اور دونوں کو جو ہے اعتراض برتنا ہوگا اور برتنا چاہیے. اور یہی پیغام خان صاحب کا میں نے آج جو پہلا پیغام جو ہے وہ میں نے پبلکلی دیا, ایکس کو پوسٹ کر کے ان کو بھی دیا اور اب سب کو بتایا. جو دیکھیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس وقت ان کا جو پرائیورٹی ہے وہ صرف خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے. باقی جو آفس بیئرز اس وقت موجود ہیں وہ بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور ان پہ خان صاحب کا ایک اعتماد ہے. جب خان صاحب کا اعتماد ان آفس بیئرز پہ ہے تو ہم سب کو ان پہ اعتماد ہے. میں نہیں اس حق میں ہوں کہ یہ تنقید کی جائے. باہر سے جو تنقید ہوتی ہے وہ حقائق کو پوری طرح سے جانے بغیر ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ باہر تبصرہ کاروں کو اس طرح سے معلوم نہیں ہوتا ہے جس طرح سے وہ افراد جو کہ اندر کام کر رہے ہیں یا جو کہ ایک مشق میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے معاملات جو ہیں اور ہوتے ہیں. لہٰذا
جو پی ٹی آئی کی سیاسی ٹیم ہے اور پاکستان اور پی ٹی آئی کا قانونی ونگ ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، یہ سب جو ہے یکسوئی سے عمران خان صاحب کی رہائی کے جو ہے وہ کوشاں ہوں گے، اور ہم اس پہ مزید اپنی کوششیں جو ہیں وہ تیز کریں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کا ٹریٹمنٹ خان صاحب کے ساتھ اکتوبر کے مہینے میں رکھا گیا ہے یہ دوبارہ نہ ہو، اور اس کے لیے خان صاحب کا دوبارہ واپس آنا عوام میں بہت ضروری ہے اور ان کو فوری طور پہ اپنی عوام میں واپس آنا چاہیے. اچھا سر، آخر میں ذرا یہ بتائیے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، فل کورٹ کا فیصلہ آیا، 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. اب تحریک انصاف نے ایک توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر دی ہے. آپ کو امید ہے کہ اب چیزوں میں کوئی پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت نہ صرف پیش رفت ہونی چاہیے بلکہ ذمہ داران کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. یہ جو فیصلہ ہے یہ ول آف دا پیپل کو ڈیلے کیا گیا ہے، ول آف پیپل کو نگیٹ کیا گیا ہے، ول آف پیپل کو ڈیفائی کیا گیا ہے. یہ جو سارے معاملات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ ایک نیتاً عملاً اور ایک بدنیتی کی بنیاد کے اوپر کیے گئے ہیں، اور اس سارے معاملے کو اگر الیکشن کمیشن پراپرلی نہیں دیکھتی یا الیکشن کمیشن نے اس کو عمل درآمد نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس بھرپور اختیارات ہیں ان کے آئین کے تحت، قانون کے تحت، اور وہ اختیارات کا استعمال ہونا چاہیے تاکہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہ کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو. اچھا سر، پر اس میں جو موزز چیف جسٹس تھے پچھلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں، تو کیا وہ ایز اے ڈیفینس استعمال کر سکتا ہے الیکشن کمیشن عدالت کے اندر؟ ایک تو قاضی صاحب کبھی بھی معزز نہیں تھے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ دیا جن کو ان کو معزز کہا جا سکے. اس قسم کا فیصلہ دینے والے تمام ججز میں اگر وہ قاضی نے دیا ہے یا کچھ اور ججز نے دیا ہے they should be sacked from their offices. This is a contempt to the institution, and if they fail to protect and abide by their constitution, جس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ انڈر آرٹیکل 189 کے تحت بائنڈنگ ہے، تمام آرٹیکل 190 کے تحت اگر اس سے کوئی وہ قطع مختلف رائے دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان شخصیات کو، ایسی کسی شخصیت کو جو ہے وہ جج رہنے کا حق نہیں ہے. دے شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک بائی دا انسٹیٹیوشن اٹسیلف. سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے اور اسی پہ عمل درآمد ہونا ہوتا ہے. یہی آئین کی منشا ہے، یہی قانون کی منشا ہے، اور چاہے کوئی کتنا بھی پاورفل ہو، سپریم اور کورٹ کے فیصلے جو ہیں ان پہ عمل درآمد ضروری ہے. اسی معاملے پہ میں اسپیکر صاحب کی طرف سے جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا اس کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو جو اسپیکر کا آفس ہے اس کا ڈیکرم جو ہے لو نہیں کرنا چاہیے، جبکہ وہ بہت حد تک کر چکے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرنے کا عندیہ دے کے اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مرتکب ہو چکے ہیں. فیصل فرید چودھری صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ رول آف لا انڈیکس ہے اور اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں. پاکستان کو امن و امان کے حوالے سے دنیا کا تیسرا بدترین ملک قرار دیا گیا ہے. یہ ایک بنیادی طور پہ سالانہ سروے ہے جو ممالک میں 8 عوامل کا جائزہ لیتا ہے. لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ 142 ممالک میں سے 140واں ہے، اور امن و امان اور سیکیورٹی کے لحاظ سے صرف مالی اور نائجیریا جو ہیں وہ پاکستان سے نیچے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر آپ دیگر عوامل کو دیکھیں اس میں جو حکومتی اختیارات میں رکاوٹوں کا مسئلہ ہے اس میں پاکستان تقریباً 103 نمبر پہ ہے. اگر آپ کرپشن کی بات کریں تو یہاں پہ بھی پاکستان کی کارکردگی انتہائی مایوس کن ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں ہوتا ہے اور اس انڈیکس کے مطابق پاکستان کا 120واں نمبر ہے. اگر آپ اوپن گورنمنٹ کی بات کریں، یعنی جو گورنمنٹ کے محکموں میں آپ کے کام ہیں وہاں پہ کتنی آسانی سے ہو جاتے ہیں، گورنمنٹ کتنے اچھے طریقے سے چلتی ہے، اس میں پاکستان کا نمبر 106 ہے. اگر آپ بنیادی حقوق کی بات کریں، وہ بنیادی حقوق جن کا ذکر ہم نے شروع میں بھی کیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جس کی ایک یادگار بھی بنوائی، ان بنیادی حقوق میں پاکستان 125ویں نمبر پہ ہے. یعنی پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ بنیادی اور انسانی حقوق کے سنگین مسائل ہیں. اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں، اگر آپ نظام عدل کو دیکھ لیں، انصاف کے معاملے کو دیکھ لیں، تو اس میں جناب پاکستان کا جو سول جسٹس ہے اس کا نمبر 128واں ہے، اور جو فوجداری جسٹس کا نظام ہے اس میں پاکستان 98ویں نمبر کے اوپر کھڑا ہے. اور جنوبی ایشیا کی جو 6 ریاستیں ہیں ان میں پاکستان اور افغانستان انڈیکس میں سب سے نیچے ہیں. جی ہاں جی، ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ
चीफ जस्टिस साहब भी बार बार बुनियादी हकूक़ का जिक्र करते रहे, रूल ऑफ लॉ का जिक्र करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करते रहे, लेकिन सूरत हाल ये है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के एतबार से, अमन व अमान के एतबार से दुनिया का तीसरा बदतरीन मुल्क है। इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए समाजी कारकुन और माहिर कानून जिब्रान नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया। जिब्रान, बहुत बहुत शुक्रिया। जिब्रान, ये जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें कहा गया कि अमन व अमान के हवाले से पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा बदतरीन मुल्क करार दिया गया। और उसके अलावा वैसे भी अगर आप निज़ाम इंसाफ को देखें, इसमें बताया जाता है कि जी सिविल जस्टिस में हमारा 128वां नंबर है, जो फौजदारी जस्टिस का निज़ाम है उसमें हम 98वें नंबर पर खड़े हैं। तो ये जो आइनी तरमीम अभी हुई है और कहा जा रहा है कि अदालती निज़ाम को बेहतर करना है, जो बहुत सारे मामलात हैं उनमें बेहतरी लानी है, तो आपको लगता है कि उसके बाद इसमें कोई बेहतरी आएगी? देखिए, सबसे पहले तो अतहर साहब जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट हमें बता रहा है ना, वो तो हमारा लिव्ड एक्सपीरियंस है, उसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि जो 26वीं तरमीम है, हमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए कि ये किस वजह से लाई गई है। जो हमें एक साल से बार बार कहा जा रहा है ना कि 9 मई जो है पाकिस्तान का 9/11 था, तो उसका क्या मतलब है? वो सुपीरियर जुडिशरी को कंट्रोल करना था, वो 26वीं तरमीम के तहत किया गया है। ठीक, इसमें आपको जिब्रान साहब सियासी जमातों का किरदार नजर नहीं आता? मौलाना शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, इवन के PTI वाले भी, ये सारे मुशावरत करते रहे इस आइनी तरमीम के लिए। तो आइनी तरमीम तो आई है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि वो विल ऑफ द पीपल है, तो फिर तो उसको सामने हमें अपना सर निगू करना पड़ेगा। देखिए, बात ये कि जो पार्लियामेंट आई है वजूद में, ये तो 8 फरवरी के डाके के नतीजे में आई है। 8 फरवरी का जो अपना इलेक्शन है वो इतना बड़ा इस वक्त सवालिया निशान है। उसके बाद जो आपका फैसला है 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत आपने PTI को रिकॉग्नाइज करना था और उनको रिजर्व सीट्स देनी थी, और उसके नतीजे के अंदर क्या कदो खाल बदलती पार्लियामेंट की, और क्या उसी तरीके से 75% वोट हो पाता कि नहीं हो पाता। अच्छा, एक और ये, अगर आप वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देखें, इसमें जो बुनियादी हकूक़ हैं पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान 125वें नंबर पे खड़ा है, यानी 142 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 125वां है, जो यकीनन इंतहाई परेशान कुन है। हमने यहाँ पे देखा कि बुनियादी हकूक़ की बड़ी बात की गई, काजी फाइज ईसा साहब ने एक यादगार भी उसकी बनाई, और एक बुनियादी जो राइट है नकलो हरकत का, जिसका बाकायदा तौर पे वहाँ पे लिखवाया भी गया एक दीवार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज ही हम ये खबर सामने आई कि ईमान मज़ारी साहिबा, जो एक ह्यूमन राइट्स वकील हैं, उनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि कहीं पे इस्लामाबाद पुलिस ने सड़क पे लोगों की नकलो हरकत रोकी हुई थी, जिस पे उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया। तो क्या आइन जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि हम देखते हैं कि कार्य सरकार में मुदाखलत के नतीजे में किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जो शहरी है, जो सिटीजन है, उसके कार में अगर जो रियासत है वो रुकावट डालती है, जिस तरह रोडें ब्लॉक कर दी जाती हैं, रूट्स लगा दिए जाते हैं, क्या आइन उस सिलसिले में कोई शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है? देखिए, मैं एक इंसिडेंट की बात और एक फर्द ईमान मज़ारी की बात नहीं करता, मैं आपसे बात करता हूँ लाखों लोगों को। तो पहले मुझे बताइए, कार्य सरकार है क्या? क्या कार्य सरकार शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए है? क्या कार्य सरकार आइन और कानून के निफाज के लिए है? अच्छा जिब्रान, आप खुद वकील हैं, अदालतों में पेश होते हैं, जो बुनियादी इशू बार बार उठाया जाता है कि लोअर जुडिशरी जो है वहाँ पे बड़े मसाइल हैं, उसमें आपको कोई बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है? और क्या उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हमारी तवज्जो रहती है हायर जुडिशरी की तरफ? देखिए, लोअर जुडिशरी के ऊपर तवज्जो तब आएगी जब सीनियर जुडिशरी और सुपीरियर जुडिशरी आपस में लड़ना बंद कर देगी, जो कि एक किरदार रहा बंदियाल साहब का अपने दौरे बतौर चीफ जस्टिस, वो भी मनफी था, और फिर जो किरदार रहा काजी फाइज ईसा साहब का, वो उससे ज्यादा मनफी था। आपने सुप्रीम कोर्ट में ये हालात पैदा कर दिए कि जजेस एक दूसरे की फॉर्मेलिटीज पूरे करने में, अशाइया देने में, जोराना देने में, अलविदाई तकरीब में आने को जो है वो रेफरेंस में आने तक को तरजीह नहीं समझते, और एक दूसरे के खिलाफ फैसलों की मद में कीचड़ उछालते रहते हैं, एक दूसरे की कैपेसिटी के ऊपर, एक दूसरे के इंटेलेक्ट के ऊपर, एक दूसरे के व्यूज के ऊपर। तो खुदारा थोड़ा उम्मीद करते हैं कि जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, गो के वो एक बहुत ही मुतनाज़ा तरमीम के तहत वजूद में जो आई, उसके नतीजे के अंदर उनको चीफ जस्टिस सिलेक्ट किया गया है, मगर वो एक गैल्वनाइजिंग फोर्स का काम करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो पेटी लड़ाइयां हैं और जो पेटीनेस डाली गई है, चाहे वो लड़ाई PTI और पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में हो, चाहे वो लड़ाई चैनलों के मालकान और एंकरों के बीच में हो, चाहे वो लड़ाई सिविल सोसाइटी के अंदर राइट और लेफ्ट के बीच में हो, चाहे वो लड़ाई बार काउंसिल्स के ओहदेदारान के बीच में हो, या चाहे वो लड़ाई जो है जुडिशरी के बीच में हो,
हमें ये आपस की लड़ाइयां खत्म करनी है ताकि हम रियल इश्यूज के ऊपर फोकस कर सकें। जिब्रान नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन कर। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।